कर्नल साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे टैंक्स हैं और एपीवीज़ हैं, कुछ बुलेट प्रूफ कार्स हैं। ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह की इस्तेमाल हुई है, क्या एडवांसमेंट की गई है, क्या डिफरेंट है इस एक्सपो के अंदर जो आप लोग डिस्प्ले कर रहे हैं? आदिल भाई, हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का ये स्टॉल है और इसके ऊपर हमने अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट जो कटिंग एज हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन सब को कोशिश की है कि इधर ऑडियंस के लिए जो है वो डिस्प्ले किया जाए। इनमें जो प्राइमरी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो कैटेगरीज़ जो हमने इधर डिस्प्ले की हैं उनमें सबसे पहले टैंक्स आ जाता है। उसमें हमने टैंक हैदर डिस्प्ले किया है जो कि एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग है जो कि HIT में जो है जिसकी मैस प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। Then in the tanks category we have tank Al Zarar upgraded version जो कि with enhanced protection solution वो हमने तैयार किया है और यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जिसका टरेट जो है वो हमारे अपने इंजीनियर्स का डिज़ाइन करता है। Then we have the category of armored personal carriers जिसके अंदर ट्रैक APCs भी हैं और व्हील्ड APCs भी हैं। ट्रैक APCs में तलहा 1 है जो कि हमारा जो पिछला वर्जन था तलहा उसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें हमने पावर पैक रिप्लेस किया है और उसकी हॉर्स पावर इंक्रीज़ की है। देन वी हैव इम्प्रूव्ड दी सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड ऑफ कोर्स हमने उसके ऊपर रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम जो है वो ऐड किया है। देन इसी APC के अंदर ही एक व्हील्ड APCs की कैटेगरी है जिसमें 4x4 और 6x6 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी हिसार और फारिस के नाम से। इस एक्सपो में को अगर ख़ास तौर पे अगर देखा जाए स्पेसिफ़िकली तो बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशंस हैं जो कि इधर आए हैं और उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। लाइक अगर बात की जाए टर्किश डेलीगेशन, थाईलैंड की तरफ से, ब्राज़ीलियन, नाइजेरियंस, कीनियंस, दे ऑल हैव विजिटेड आवर स्टॉल एंड हैव शोन देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट्स। अहमद, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका स्टॉल है इसके अंदर इसके मेन फीचर्स क्या हैं, सेलियंट फीचर्स क्या हैं? जी, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक एसेंशियल कंपोनेंट है पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर का। तो बीइंग द लार्जेस्ट डिफेंस इंडस्ट्री हम भरपूर शिरकत करते हैं आइडियाज़ में जो हर 2 साल बाद होती है और उसमें हम अपनी मसनूआत की नुमाइश करते हैं और जो न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी नुमाइश में का हिस्सा बनती हैं। इस दफ़ा हमने 10 नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है और हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज है। हमारी बेसिकली कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना और इसके अंदर हमने नए जो वेपन्स, एम्यूनेशन, आर्टिलरी सब इस दफ़ा शामिल किया है। और रिसेंटली हमने एक टर्किश कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है विच इज़ रिलेटेड टू 155 mm आर्टिलरी। उसके अंदर हम इन्हांस करेंगे उसकी प्रोडक्शन को विच विल बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान डिफेंस सेक्टर एज़ वेल। और इसके अलावा हमारे पास सब्सिडीज़ हैं, वहाँ नोबल ग्रुप है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, गन्स एंड मोर है, उसके स्टॉल्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिसका हम आपको भी विज़िट भी करवा देते हैं। हमने एक राइफ़ल प्रोग्राम का स्टार्ट लिया जिसके अंदर हमने राइफ़ल डिज़ाइन इस तरीके से की कि नंबर 1 वो राइफ़ल हमारे आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे। दूसरी वो इस तरह डिज़ाइन हो कि वो पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी और एग्जिस्टिंग आउटसोर्सिंग की कैपेबिलिटीज़ है उस पे बन सके। और तीसरा कि तीनों राइफ़लों की एक सप्लाई चेन हो, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये थी कि हम 3 कैलिबर्स इस्तेमाल करें आर्मी में, 7.62 51 में G3, 7.62 39 में SMG चाइनीज़ और 5.56 में अमेरिकन M4। तीनों की प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन फ्रॉम द मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग इज़ डिफरेंट। 2 राइफलें तो हम उसमें बनाते ही नहीं, हम बाहर से लेते हैं। इसके अलावा जो मेंटेनेंस है और ट्रेनिंग है वो भी सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो इस दफ़ा हम चाह ये रहे थे कि हमारी जो नई राइफ़ल आए उनकी सप्लाई चेन एक हो, उसकी ट्रेनिंग एक हो और उसकी मेंटेनेंस एक हो। तो हमने BW20 और CW39 प्रोजेक्ट शुरू किया। BW20 और CW39 प्रोजेक्ट्स में 3 किस्म की राइफलें एग्जिस्ट करती हैं। जो BW20 इन 7.62 51 एक टाइप है जो 7.62 51 में और जो G3 को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है। इसमें भी 3 वेरिएंट्स हैं, जो एक स्टैंडर्ड बैरल लेंथ की है, कार्बाइन बैरल लेंथ की है और एक मैच ग्रेड 600 मीटर स्नाइपिंग बैरल लेंथ की है। इसके बाद CW39 जो हम ज़्यादातर SMG और क्लशिनकोफ इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए बनी है। ये वो वाली गोली फायर करती है। जो भी बंदा BW20 पे ट्रेंड है उसको ट्रेनिंग और ट्रांजिशन की ज़रूरत नहीं है नई राइफ़ल में, क्योंकि सारे कंट्रोल्स एग्जैक्टली एक तरह है। असेंबली, डिसअसेंबली, मेंटेनेंस, फायरिंग, एमिंग, चीक वेल्ड, एवरीथिंग इज सेम।
اور پھر اس میں بھی ہم ایک مزید 5.56 رائفل بھی ڈیولپ کریں جو اس وقت ٹرائل کے اندر ہے. الحمدللہ ہمارے کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور کچھ ملٹری ایجنسیز نے اس رائفل کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے, اور اس وقت کچھ ایسے ٹرائلز چل رہے ہیں جو اس کو مزید بہتر کر کے کمپلیٹ. جی اچھا, ہم نے POF-X کا پروجیکٹ شروع کیا تھا جو پاکستان نے آرڈننس فیکٹریز نے ایک ٹرکش فرم کے ساتھ کیا تھا. یہ پستول از اے 9mm ہینڈ گن ود اے میگزین کیپیسٹی آف 18 راؤنڈس. یہ بیسیکلی جو جنرل ریکوائرمنٹ ہے ملٹری کی یا لا انفورسمنٹ کی وہ کالے میں آتی ہے. اس کو ہم گولڈ پلیٹ کر کے انگریو کر کے بھی بناتے ہیں تاکہ اگر ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کسی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ایز اے گفٹ یا سووینئر پیش کرنا چاہے تو اس کو ہم گولڈ پلیٹڈ اور کریں. اس نے پاکستان آرمی کے انڈکشن ٹرائلز کوالیفائی کیے, اور آئی ٹیل یو کہ پاکستان آرمی کے انڈکشن ٹرائلز اور اسٹینڈرڈز آر سم آف دا موسٹ ٹفسٹ اینڈ ہائیسٹ ان دا ورلڈ. So this is one of the handgun that has qualified that in terms of life, reliability and its firing, it is outstanding. اس کے علاوہ پاکستان آرمز فیکٹریز آرٹلری میں 105 سے لے کے 155 تک بناتی ہے. موٹرز میں کے 3 کیلیبرز بنا رہی ہے, ایئر کرافٹ اینڈ اینٹی ایئر کرافٹ ایمونیشن, ہیوی مشین گنز, اور اس کے علاوہ باقی ساری اکوپمنٹ جو کنونشنلی یوز کرتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ ابھی جو نئی ہم نے چیزیں لانچ کیا ہے اس میں ڈرون ہے. ڈرون کے 3 ٹائپس ہے جس میں سے سرویلنس ڈرون ہے وتھ تھرمل امیجنگ کیپیبلٹی فار ڈیٹیکشن, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کامبیٹ ڈرون ہے جو جا کے اپنی ٹارگٹ کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. اور تیسرے ہم نے اس میں بنائے ہیں کاماکازی کوڈ کاپٹرز جو بیسیکلی ایک سوئسائڈ ڈرون, آپ اس کو اس طرح کر لیں. اپارٹ فرام دیٹ ہمارے پاس 2 سوئسائڈ کاماکازی فرسٹ FPV فکسڈ ونگ ڈرونز بھی ہیں. کیپٹن وقار صاحب, پاکستان نیوی اس ایکسپو میں جو ہے وہ کیا دکھا رہی ہے پوری دنیا میں؟ جی تھینک یو ویری مچ. پاکستان نیوی سب سے پہلے اپنے جو ماڈرن پلیٹ فارمز ہیں ان کو ڈپکٹ کر رہی ہے اور یہ شو کر رہی ہے کہ پاکستان نیوی نہ صرف یہ کہ ایک جدید بلکہ انتہائی پوٹنٹ فورس ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کا جو سب سے میری نظر میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ اس کی ٹریننگ ہے جو اس کے جوانوں اور افسروں کو دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اور جتنے بھی ڈیلیگیشنز ہمارے پاس آئے ہیں ان کو ہم نے ان چیزوں کے اوپر بریفنگ دی ہے. اس کے علاوہ پاکستان نیوی کچھ ایسے سسٹمز ہیں جو پاکستان کے اپنے دفاعی اداروں کے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جو پاکستان کے مختلف یونٹس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ان کی پرفارمنس کے بارے میں بریفنگ دی ہے جس سے انڈائریکٹ سیلنگ یعنی کہ جو کسٹمر ہے اس کو یہ آگاہی ہوتی ہے کہ یوزر کا ایکسپیرینس کیسا ہے تو وہ ان اداروں کی طرف پھر جا سکتا ہے. مختلف کامبیٹ سسٹمز ہیں جس میں اس کے علاوہ RF کا اکوپمنٹ ہے جو کہ الیکٹرانک سرویلنس کے لیے یوز ہوتا ہے. اس طرح کے اکوپمنٹ ہیں. اس کے علاوہ ویپنز بھی ہیں لیکن ڈیفینیٹلی ویپنز کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جب تک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس نہیں ہوتے اس وقت تک نہیں آ رہی ہوتی. پاکستان نیوی کے اسٹال کے اوپر لوگ ایک تو جو مختلف پلیٹ فارمز تھے ان کی کیپیبلٹیز کے بارے میں اور ان کے فائر پاور کے بارے میں سوال کر رہے تھے. اس کے علاوہ یہاں پیچھے ایک سبمرین کا بڑا ماڈل ہے جس سے ان کو سبمرین کی لائف کہ اس پہ کتنی مشکل طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہی دی گئی. اسی طرح باقی جو پاکستان نیوی کی جو ٹریننگ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو پاکستان نیوی کوشش کرتی ہے ملکی پیداوار کے اندر اور ملکی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جو لوکل ادارے ہیں ان کی سپورٹ ہمیں کیسے مل رہی ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے نا بیان کریں. آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہاں پہ 70 لوگ ہیں تو اس میں سے تقریباً 35 ایسے ہوں گے یا 30 ایسے ہوں گے جو ہر وقت ڈیوٹی پر ہوں گے اور باقی لوگ جو ہیں یا وہ اپنے مختلف کام کر رہے ہوں گے یا اپنی نیند پوری کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ اس سائیکل کو اوور اے اسکیل آف 30 ڈیز یا 40 ڈیز دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام بار بار کرنا کتنا مشکل اور کتنا جو ہے نا تکلیف دہ عمل ثابت ہو سکتا ہے. اور یہی وہ تکلیف دہ چیزیں جن سے گزر کے جو ہمارے سب مرینرز ہیں وہ اپنے آپ کو پروف کرتے ہیں اور انہوں نے ماضی میں اس طرح کے کارنامے کیے ہیں جس کے بارے میں دنیا بہت بخوبی جانتی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو اسٹال لگا ہوا ہے ایکسپو میں نیسٹیک کا, اس میں اس کے مین پروڈکٹس کیا ہیں, انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس کے لیے کیا اٹریکشن ہے, خود ہم اپنی ٹیکنالوجی میں کتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں یا ہماری اپنی کنزمپشن کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں, سو اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بریف. Thank you very much. Assalamu alaikum and very warm welcome.
on behalf of Honorable Chief of DA Staff, on behalf of our DCS NASTAP. یہ ہمارا جی ایک نیشنل پروجیکٹ ہے. NASTAP اسٹینڈس فار نیشنل ایئروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک, اور اس پروجیکٹ کو ہماری لیڈرشپ ایک نیشنل لیول کے انڈرٹیکنگ کے طور پہ لیڈ کر رہے ہیں. اس کی کور جو ہے ہماری جو ایئر فورس کے اندر آرگینک سیٹ اپس ہیں, R&D ہے, اس کو ہم جو ہے وہ اگلے لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. اس پروجیکٹ کا مین مقصد ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ ویریس ایئروسپیس کلسٹر اور ٹیکنو پارکس بنا رہے ہیں. اس میں سر فہرست جو ہمارا نیشنل ایئروسپیس کلسٹر ہے کامرا میں, اس کو ہم ایئروسپیس ولیج کہتے ہیں. اس کے علاوہ ریجنل ہمارے بہت بڑے ٹیکنو پارکس ہیں ریجنل سینٹرز کے طور پہ راولپنڈی, کراچی اور لاہور میں, اور کھاریاں, ملتان اور شورکوٹ ایسی چھوٹی جگہوں پہ ہم اپنے ٹیکنو پارکس بنا رہے ہیں. اس پورے پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان ساری ٹیکنالوجیز کے اندر خود انحصاری حاصل کریں جو ہماری نیشنل ڈیفنس کے لیے موسٹ اسپیسیفکلی پاکستان ایئر فورس کی ریکوائرمنٹس ہیں. اس میں ایئر کرافٹ ہیں, اسپیس سسٹمز ہیں, روبوٹکس ہیں, ڈرونز ہیں, ریڈار ہیں, ایویونکس ہے. اس کے بعد سیمولیٹرز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ٹریننگ کے لیے, سافٹ ویئر ہر طرح کی چاہیے ہوتی ہے. پھر سائبر سیکیورٹی. یہ جتنے بھی ہیں ہماری نیسٹپ کی 11 سے زیادہ ایروسپیس ڈویژنز ہیں. وی ہیو مور دین 4 سائبر IT سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ AI کی ڈویژنز ہیں. اس کے علاوہ ہماری ٹریننگ, سرٹیفکیشن اور انکیوبیشن کی بہت بڑی بڑی امبریلا ڈویژنز ہیں. ان ساروں کا مقصد کیا ہے؟ اچھا ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا جائے, اچھے ڈیزائن سینٹرز, اچھے لیبز بنائی جائیں, ان اچھے بچیوں ینگسٹرز کو لے کر آیا جائے ود ایئر فورس لیڈرشپ. جو ہمارے اسپیشلسٹ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ, PhD کوالیفائڈ ہیں, 20 سال 30 سال کا ان کا R&D کا ایکسپیرینس ہے. ان کو اس کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ دیں وہ, اور ان کو ٹرین کر کے ہم یہ ساری پروڈکٹس بنائیں. ان چیزوں میں جو سر فہرست ہمیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا, ہم نے ہر طرح کے UAVs, ڈرون اور روبوٹکس اپنے بنائے ہیں جن کی ہماری ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ میں نے کچھ دن پہلے بھی انٹرویو دیا تھا ہمارا ایک پریسیجن ایگریکلچر کا, جس سے ہمارے کسانوں کو فائدہ ہوگا. ہم ایک پورا نیشنل لیول کا پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں پروف آف کانسیپٹ ہے. انشاءاللہ ہم جون 2025 تک اس کو تیار کر لیں گے. اس منصوبے کا مقصد ہے کہ ایک زراعت کے لیے جامع منصوبہ بنائے جس میں نیسٹپ کی طرف سے ڈرونز, سیٹلائٹ, ریڈار, یہ ساری چیزیں ہم ٹیکنالوجیز دے رہے ہیں, اور وہ ڈوئل یوز ٹیکنالوجیز کہلاتی ہیں. اب دیکھیں گے اس طرح سے ہم نے جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں ہمارے نیشنل ڈیفنس کے لیے, مور پرٹیکولرلی پاکستان ایئر فورس کے لیے ضروری ہیں, ان ساری ڈومینس کے میں نے آپ کو بتایا. ہم اپنا سگنیچر پروجیکٹ پاکستان فائٹر پروگرام PFX کے نام سے لانچ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہمارا کامرا میں جو ایک بہت بڑا ایروسپیس انوویشن سینٹر ہے وہاں پہ ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں. اس کو بھی ہماری لیڈرشپ لیڈ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان ساری ٹیکنالوجیز کا کوئی نہ کوئی ڈوئل یوز ہے, اور ڈوئل یوز کا مطلب ہوتا ہے کہ سول میں تو جو رڈار آپ بناتے ہیں اپنے ملٹری یوز کے لیے, جیسے میں نے ایگریکلچر کی ایک ایگزامپل دی, ایک اور بڑی اس کی ایگزامپل ہے کہ یہ گاڑیوں میں یوز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آپ کو لین اسسٹ اور وہ سارا ہوتا ہے, ان میں ریڈار لگے ہوتے ہیں, وہ سینس کر رہے ہوتے ہیں کہاں پہ کون سی سینسر, وہ بیسیکلی ریڈار پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے, وہ سگنل بھیجتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز قریب آ رہی ہے. سو دیر اے لوڈ آف اپلیکیشن آف ٹیکنالوجی. یہ انشاءاللہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیکنالوجیکل اور اکنامکلی انڈیپینڈنٹ پاکستان دے گا ہمیں انشاءاللہ. عادل, ہم لوگ SIEHS 1122 ٹرانسفارم کر رہے ہیں پری ہاسپٹل ہیلتھ کیئر کے انفراسٹرکچر کو اکراس سندھ. ہماری سروسز 30 ڈسٹرکٹس کے اندر سندھ میں موجود ہیں. ہمارے پاس ایمبولینس سروسز ہیں, ہمارے پاس ٹیلی میڈیکل کی سروسز موجود ہیں, اور دین ہمارا ایک انٹلیکٹ انڈیا وچ از RDE ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن, جس میں ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں 1122 کی بات کروں, اگر کوئی بھی یوزر سندھ میں کہیں سے بھی 1122 پہ کال کرتا ہے تو اس کو ایمبولینس سروس ملتی ہے, اس کو مارچری وین کی سروس ملتی ہے. اور ایمبولینس سروس بھی ایک طرح کی نہیں ہے, ڈفرینٹ ٹیئر کی موجود ہیں, چاہے وہ بیسک لائف کی ہو, کارڈیک سپورٹ کے لیے ہو, چاہے وہ ایڈوانس ایمبولینسز موجود ہوں. ریسنٹلی ہم لوگوں نے ابھی لانچ کی ہیں اپنی ریپڈ رسپانس بائک ایمبولینسز, جو آپ کو نظر آئیں گی روڈ پہ گھومتی ہوئی, آپ کو نظر آئیں گی ماؤنٹین بائک ایمبولینسز بھی. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پیشنٹ کو ہم فیسلٹی تک نہیں لے کے جائیں, فیسلٹی کو ہم لے جائیں پیشنٹ تک, اور وہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا نارملائز کر سکیں, اسٹیبلائز کر سکیں. اور یہ ساری سروسز جو منی ایمبولینسز جو منی ICU کی طرح چل رہی ہوتی ہیں بالکل فری آف کاسٹ ہیں. ایک میتھ ہوتا ہے کہ اتنی ایڈوانس ایمبولینسز ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ, اس یہ کسی کاسٹ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے, یہ فری آف کاسٹ سروسز ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے دی جا رہی ہیں. بائک کا کانسیپٹ یہ ہے, جو ہمارے کنجسٹڈ اور اربن ایریاز اور ایسے ڈینس ایریاز ہوتے ہیں, ایون کراچی کے اندر بھی ایسی سڑکیں, ایسی گلیاں موجود ہیں جہاں پہ آپ کی ایمبولینسز نہیں جا سکتی, تو ہماری بائک وہاں پہ اتنی اکپڈ ہوتی ہیں, ویل اکپڈ,
اور اتنے ٹرینڈ اسٹاف ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. سائیکل کا کانسیپٹ یہ ہے بالکل اس کے ساتھ ہی جو جڑا ہوا ہے. ایسے بہت سے بازار ہیں, حیدری مارکیٹ ہے, گلف مارکیٹ ہے, جہاں پہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے, فٹ پاتھ ہیں, وہاں پہ جا نہیں سکتے, تو وہاں پہ بھی ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور ایسی سچویشن کو کنٹرول میں لے آتے ہیں. اور اگر وہ سچویشن کنٹرول میں نہیں آتی, وہ ساتھ ہی ایمبولینس کو کال کر دیتے ہیں جو پھر وہاں کسی طریقے سے پہنچ پاتی ہیں.